वन से लेकर में एक एक आयत का तर्जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपने सूरतुल हुजरात इसकी आयत नंबर यानी 1 से लेकर 18 तक, 1 से लेकर 18 तक आपने उनका तर्जमा और तशरीह। आयात मुबारका जो हैं ये स्क्रीन पे आप देखेंगे, इनके आप देखें भी, साथ साथ ये पढ़ते भी जाएं, यानी तिलावत भी करते जाएं इनकी। तो एक एक जो आयत है मैं उसका तर्जमा और फिर साथ साथ तशरीह कर दूंगा, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह किफ़ायत करेंगी। साथ जो अहादीस रेलिवेंट होंगी मैं वो भी बयान कर दूंगा। इससे रिलेटेड दीगर जो आयात होंगी वो भी आपके साथ यानी तफसीर की सूरत में शेयर करूंगा। तो लिहाजा आपकी तवज्जो, भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। क्वेश्चन आ सकता है इस हवाले से कि सूरह हुजरात की जो आयात 1 से 18 तक आपने पढ़ी उनका तर्जमा या तफसीर, कोई एक दो आयतें हों तो फिर उन्हीं का तर्जमा, बाकी हेल्पिंग जो उससे मटीरियल यानी दीगर जो आयत होंगी उनको साथ अटैच करके जिस तरह तशरीह की जाती है कुरानी आयत की सूरत में और साथ अहादीस शामिल करके, तो उस तरह आपने यानी जिस तरह का सवाल हो उस सवाल के मुताबिक आपने जवाब देना है। इधर उधर की गैर ज़रूरी देखें ना वो जो बातें शामिल की जाती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से वर्क भरने के लिए, वो कोशिश ना करें। तो ये है कि जो बातें डिफ़ाइन की जाएंगी उनको पेश नज़र रखें, यानी जो तशरीह की जाएगी उनको पेश नज़र रखें, या इस तरह के 1 से लेकर 18 तक जो आयात मुबारक सूरह हुजरात की, उस हवाले से जो है ना उसका मुख्तसर जो है उन आयात में जो कुछ बयान किया गया है वो आप उसको ज़ेर बहस लाएँ। फिर तो ये जल्दी जो चीज़ें आती जाती हैं तरतीब के मुताबिक आपने पढ़ी हुई हैं वो तो आपने उनका जवाब उसी तरह से देना है। लेकिन अगर ये मसलन ये पहली आयत आ जाती है, दूसरी आयत आ जाती है, इसका तर्जमा और तशरीह करें तो फिर जो कुछ आपने 18 तक पढ़ा है अगर वो आपके जहन में है सारा एक कोशिश करें तरतीब के साथ। फिर इसके अलावा इन यानी सूरह हुजरात के अलावा भी मसलन सूरह अज़ाब है और दीगर कुरान मजीद से मुतल्लिक़ जिनमें अताअत रसूल से मुतल्लिक़ जो है ना वो आयात हैं, ठीक है ना, अताअत रसूल से मुतल्लिक़ गोया के बयान है, तो वो भी आपने साथ उनको शामिल रखना है। तो हम आते हैं इस तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो यानी ए मोमनो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल के आगे ना बढ़ो, रसूल से आगे ना बढ़ो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला है, बेशक अल्लाह सुनने और जानने वाला। इस आयत का तर्जमा होगा, थोड़ी मुख्तसर सी तफसीर जो है ये आप समाअत कर लें। इस आयत की तफसीर में जो दर्जे नकात हैं वो ये हैं कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमा रहे हों, जब गुफ्तगू फरमा रहे हों या कुरान की तिलावत की जा रही हो तो उसके आगे आगे ना पढ़ो। फिर ये कि किसी कौल या फेल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशकदमी ना करो। ला तुक़द्दिमू बैन यदैयिल्लाहि व रसूली, पेशकदमी ना करो बल्कि इंतज़ार करो कि इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद क्या फरमाते हैं। अगर किसी बात के जवाब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हुक्म दें, यानी अगर किसी बात के जवाब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को हुक्म दें, उसे मामूर करें, तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जवाब दे सकता है। अदर इसलिए कि देखें ना, यही
تربیت ہے قرآن مجید کی. لیکن اسی طرح یعنی آداب نبوی سے جن آیات کا تعلق ہے گویا کہ اللہ کا جس طرح سے حکم ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے جو صحابہ کبار کی تربیت تھی، تو اس تربیت کے نتیجے میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی جب کبھی کسی صحابی سے سوال کرتے کہ تم اس کے بارے میں جانتے ہو، تو جواب کیا دیتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی جب کسی سے کوئی سوال کرتے نا کہ کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو، مثلا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندے پر اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو انہیں پھر اندازاً تخمیناً بات نہیں کی. ٹھیک ہے، تو ادب کا جو تقاضا تھا اس کے مطابق جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یعنی اللہ کے نبی نہ بتائیں تو یہ اپنی بات تو گویا بعض لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے اسی طرح سے کسی پڑھے لکھے آدمی یا جو عالم ہے اس کی بات کرنے سے پہلے گویا کہ اپنی طرف سے بے ڈھنگے انداز میں بات کر دیتے ہیں کہ گویا وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی علم ہے، وہ بھی بڑے علم کے مالک ہیں. یہ گویا کہ اس طرح کی بات یا اپنے خود نمائی جو ہے یہ درست نہیں ہے. تو خاص طور پہ پھر اللہ کا حکم ہو، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہوں، تو پھر اس مرحلے پہ پھر انسان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، ہونی کیا چاہیے، وہ کوئی پوچھے تو صحابہ کبار سے پوچھے ہیں. خیر القرون کا دور تھا، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر موجود تھے، پھر تربیت ایسی کی کہ اس کے بعد پھر اس طرح کا کوئی دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہی وجہ ایسی مثال کہ اس اطاعت و فرما برداری کے نتیجے میں ہی اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ کیا دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ راضی برلا. ٹھیک ہے نا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو یہ ہے تربیت اور اللہ کے حکم کے نتیجے میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی بات، یعنی یہ جو میں نے بتایا نا آپ کو کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کے کئی ایک نکات ہیں جس میں جو عام میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کر رہے ہوں یا قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کے آگے آگے نہ پڑھو، کسی قول یا فعل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہ کرو، بلکہ انتظار کرو کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرماتے ہیں. اور اگر کسی بات کے جواب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکم دیں یا مامور کریں تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دے سکتا ہے. اسی حوالے سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف نہ کی جائے، یہ بھی ہے ادب کا تقاضا. ٹھیک ہے نا. تو اس کے خلاف اگر بات کی جائے تو وہ بھی کیا ہے، پیش قدمی، یعنی اللہ اور رسول کے حکموں سے آگے بڑھنا، یعنی فن خوانی کرنا یا اپنے آپ کو نمایاں ممتاز. یہ دیکھیں نا آگے ہے جی نیکسٹ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے خلاف بولنے سے منع کیا گیا ہے. اور ایک نقطہ یہ ہے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معلوم نہ ہو اس وقت تک کوئی بات نہ کی جائے، اس وقت تک کوئی بات نہ کی جائے. اللہ کے نبی فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. ٹھیک ہے نا. انجانے میں یا کوئی اس طرح کی بات اپنی طرف سے وضع کر کے اس کو حدیث کا درجہ دیا جائے تو یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. تو اللہ کے نبی نے اس پر وعید سنائی کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دی جو میں نے کہی نہیں، اس کو حدیث کا درجہ دیا یعنی میری طرف منسوب کر دیا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ. تو اسی طریقے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں تو آپ کے آگے نہ چلا جائے. اسی طرح سے کیا صحابہ کبار میں. کبھی ایسی کوئی صورت ہمارے سامنے کوئی مثال آتی نہیں ہے. تو جب آپ اسی اطاعت و فرما برداری یا صحابہ کبار کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ غزوہ بدر ہے یا جتنے بھی غزوات نبی ہے، میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ اطاعت یا ادب نبوی کا عملی مظاہرہ ہی تھا
کہ اپنی جان جو ہے ہتھیلی کے اوپر رکھ کے تو اللہ کے نبی کے حکم پر، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس دیکھیں نا، یہ اطاعت فرمان اسی غزوہ بدر ہے۔ اللہ کے نبی دیکھیں نا صحابہ اکبار سے مخاطب ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی اس مرحلے پہ کیا کیا جائے، تو صحابہ اکبار دیکھیں نا کیا مطلب ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم ہے، اور نیت ان کی یہ تھی لِتَكُونَ کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا دین سربلند، اللہ کا حکم ہے اس والے سے تو ہماری جانوں کی کیا پرواہ۔ تو انہوں نے جانوں کی پرواہ نہیں کی، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم ہوگا تو سمندر کے اندر ہم چھلانگیں مار دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ حکم تو کر کے دیکھیں، ہم آپ کے دائیں بائیں لڑنے والے، اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے لوگ ہوں گے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے کہ انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو یہ تھا ان کا عملی۔ تو اسی دیکھیں نا اطاعت اور فرمانبرداری کے نتیجے میں نے ابھی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ کیا دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ تو اس والے سے بات ہی ہو رہی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے نہ چلا جائے۔ ہاں کسی جگہ جاتے ہوئے کسی کا گھر بتلانے یا کسی جگہ کے تعین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے چلنے کا مسئلہ الگ ہے۔ اسی طرح جنگ یا کسی اور سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کسی کو بھیج دیں یا وہ آگے چلے تو یہ ایک الگ بات ہے، الگ مسئلہ ہے۔ پھر اسی طرح کسی کھانے کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا نہ شروع کیا جائے، گویا کہ یہ اس وقت کی تعلیمات نہیں، یہ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے آج بھی جو دیکھیں جو کوئی صاحب علم ہو، کوئی صاحب تقویٰ ہو، بڑا آدمی ہو، تو گویا کہ یہ تربیت ہے اہل ایمان کے لیے کہ قیامت تک کے لیے گویا کہ ایک یہ کرائٹیریا سیٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ کے حکم کی تعمیل، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری، اس اطاعت و فرما برداری کے نتیجے میں آگے جو بات پڑتی ہے، یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یا چلے گا قیامت تک، تو اس میں اسی اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھنا ہے، اور صحابہ کبار کا وہ اسوہ جو آپ صحابہ کبار کا عمل ہے اسی طرح سے آگے پھر ان کو بھی فالو کرنا ہے کہ اطاعت و فرما برداری۔ آج بھی کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال ہو، وہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی کوئی اضطراری کوئی مشکل صورتحال ہو، کوئی جنگی، تو وہاں پہ پس و پیش کرنا جو ہے نا حق میں وقت یا جس طرح کی ڈائریکشن ملے تو پھر وہاں سے لہت و لال نہیں کرنا۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی کھانے کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھانا شروع نہ کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان، ان کی مرضی پر اپنی خواہش اور اپنی پسند کو مقدم نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اپنی رائے کو غالب کرنے یا اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کے حوالے سے جو کچھ بھی کرو گے اللہ اسے سنتا ہے نا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے، یعنی وہ تمہارے ارادوں کو جانتا ہے۔ انسان کے دل میں اگر کھوٹ ہو تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، یعنی نیتوں تک اللہ جانتا ہے، دل سے وہ جو ہے نا خیالات کی صورت میں جو چیز گویا کہ نکلتی ہے خیالات کی صورت میں، تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ چیز کوئی پوشیدہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں اسے مکمل توجہ سے سنا جائے، بلا چوں چراں اس پر عمل کیا جائے، پس و پیش نہ کیا جائے، یعنی اپنی خواہشات کو ان احکام پر ترجیح نہ، اپنی پسند اور خواہشات کو اللہ کے احکام کے تابع کر۔ تو اس حوالے سے جو اس آیت میں معاشرتی تعلقات قائم رکھنے کا اصول بیان کیا گیا ہے کہ عنایت یعنی اور غرض پرستی کی وجہ سے جو باہمی تنازعات پیدا ہوتے ہیں، ان کا واحد علاج یہ ہے کہ ذاتی آراء اور ذاتی اغراض کی بجائے سب لوگ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے تابع کر لیں۔ تو نیکسٹ ہے جی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے مومنو، اے ایمانو، یا ایھا الذین آمنوا، اس کو کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کا اسلوب
یعنی آپ کے ذرا لیول سے یہ بڑی چیزیں اسالیب القرآن، ٹھیک ہے نا. تو قرآن بھی دیکھیں نا، ہم یہ بھی انفارمیشن آپ کو ہونا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے یہ مجموعہ خطبات الہیہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیں نا اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی، یہ ایک ندائیہ اسلوب ہے. قرآن مجید کے اگر اسالیب القرآن یہ ٹاپک آپ کی نظروں سے گزرا ہو تو یہ ہے نا اللہ تعالیٰ کو کہ مخاطب ہے اہل ایمان. انبیاء سے اللہ مخاطب ہے، اہل ایمان سے مخاطب ہے، عام انسانوں سے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تم اپنی آوازیں اونچی نہ کرو. لا ترفعوا نہ بلند کرو، اصواتکم تو اپنی آوازیں، فوق صوت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ، ہیں، اور ان کے سامنے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے نہ بولو جیسے کہ تم ایک دوسرے سے بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو. ہاں، کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ اس صورت میں کہیں تمہارے اعمال جو ہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر تک نہ ہو. تو یہ آگے اس کی جو تفصیلات ہیں تو اس حوالے سے اس کے جو اہم نکات ہیں گویا کہ جو حکم ہے اس کی جو تفصیلات وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا حکم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز کو بلند نہ کرنے اور دھیمی اور مؤدبانہ بات کرنے کا حکم ہے. دھیمے اور مؤدبانہ انداز میں بات کرنے کا حکم ہے. اس حوالے سے یہ روایت ہے کہ ایک وفد کی قیادت کے مسئلے پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نقطہ نظر یا اپنا نقطہ نگاہ بیان کر رہے تھے کہ آواز کچھ بلند ہو گئی، اس پر احتیاط کا حکم نازل ہو. یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قدر پست آواز بولتے تھے جیسے سرگوشی کی جاتی ہے اور ان کی بات دوبارہ پوچھنا پڑتی. یعنی یہ حالت تھی. اور اسی طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں روایت ہے کہ وہ یہ آیت سن کر گھر میں بیٹھ گئے اور دھاڑیں مار کر رونے لگے کہ میری آواز بلند ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اونچی آواز سے بولنے پر یعنی اگر اونچی آواز سے بات نکل گئی تو ایسا نہ ہو کہ اس بولنے پر اعمال ضائع کر دیے جائیں. یعنی ضائع کر دیے جانے کی جو وعید جو تھی اس کا اطلاق کہیں مجھ پر نہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت عاصم کے ذریعے بلایا اور ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی. دیکھیں نا ان کی احتیاط، اور یہی احتیاط کا تھا نا محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، احتیاط، لگاؤ. میں نے ابھی بات بھی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا یہ وضو فرماتے تو صحابہ اکبار وہ یہ ہے نا روایتیں کہ وہ پانی وضو کا نیچے نہیں گرنے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال ترشواتے تو وہ بال نہیں نیچے گرنے دیتے تھے. آپ کو شاید معلوم ہو کہ کشمیر میں جو درگاہ حضرت بل ہے وہ کس وجہ سے مشہور ہے، کم لوگوں کو پتہ ہوگا. وہ اسی وجہ سے مشہور ہے کہ وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اس درگاہ میں وہ محفوظ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے اس کی تصدیق میرے خیال میں ہر جمعہ یا کوئی سال میں ایک آدھ مرتبہ بڑی رات کو لیلۃ القدر یا اس طرح وہ اس کا وہ دیدار کرواتے ہیں. اور ہم نے سنا ہے کہ جب وہاں وہ لوگ وہ درود پاک پڑھتے ہیں یا اور کوئی تسبیحات کرتے ہیں
لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو وہ جو منہ مبارک ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے، ہلتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، تو بات ہو رہی تھی یہ تھا صحابہ کے بار کا ادب، ان کا احترام، اور اللہ کے نبی نے کس کو؟ حضرت ثابت بن قیس کو جنتی ہونے کی بشارت دی، اس لیے کہ احتیاط کے طور پہ وہ گھر سے نہیں نکلتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات اونچی آواز سے نکل جائے تو پھر کباڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس حد تک گویا یہ ایک ہے کہ اگر قدرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، جنت کی بشارت دی، تو گویا اگر قدرتی طور پر کسی کی آواز بلند ہو یا غیر ارادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند ہو جائے تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دو اشخاص تھے، ان کو مسجد نبی میں بلند آوازیں کرنے سے باتیں کرنے سے منع فرمایا، یعنی یہ سنا اور تنبیہ کی۔ تو اسی والے سے علامہ ابن کثیر وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزہ اطہر ہے، قبر مبارک کے پاس بھی بلند آواز سے باتیں کرنا مکروہ ہے، جیسا کہ آپ کی زندگی میں اونچی آواز سے بات کرنا مکروہ تھا۔ اس حوالے سے دیکھیں یہ اتنی احتیاط، یعنی ایک مسلمان کے اوپر اتنی احتیاط لازم ہے۔ اسی حوالے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی اس مرحلے پہ جب وہ ضرورت ہوتی تو گویا کہ اتنی احتیاط برتی جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینے سے منع کیا گیا، یعنی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد کیا کرنا پکارو، بلکہ تعظیمی القاب یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہا کرو۔ اس زمانے میں یہ یعنی تاکید تھی، تنبیہ تھی۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم اور توقیر ہے یہ واجب ہے، اور ہر اس حرکت یعنی اس صورتحال اور اس چیز سے بچنا لازم ہے جو خلاف ادب ہو، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ ہے ان الذین، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ یعنی جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے نزدیک اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے یعنی پرہیزگاری یا تقوی کے لیے آزمایا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے یعنی مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ دیکھیں نا، تو اس حوالے سے پھر آگے اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی پست رکھتے ہیں، دھیما رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے، یعنی چن لیا ہے۔ گویا یہ کام وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی موجود ہے۔ آیت کے اس حصے میں یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے پختہ ایمانوں، ان کے دلوں میں تقوی کی موجودگی اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان کیا ہے۔ کیسے؟ میں نے ابھی بات کی کہ اللہ نے صرف ایک جاری فرما دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، صحابہ اکبار جو ہیں ان کو بے پناہ اذیتوں اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پتھروں، ریت اور انگاروں پر لٹایا گیا۔ یہ آپ نے یہ پوری اسلام کی ابتدائی ہسٹری، وہ لوگ جو سابقون الاولون جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی ابتدا میں جو لوگ ایمان لائے ان کے اوپر کس طرح سے تشدد کیا گیا
یہ ناقابل بیان واقعات ہیں۔ یہاں تک انتہا تھی کہ یعنی 2 اونٹ کھڑے کر کے ایک ٹانگ ایک اونٹ کے اوپر باندھی گئی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے اوپر، اور ان کو مخالف سمتوں میں دوڑایا گیا، اس طرح جسم کے حصے جو، اور پھر اس سے بڑھ کے شرمناک یہ کیا کہ یہ دیکھیں نا شرمگاہوں کے اوپر تیر مارے گئے۔ تو یہ ہے نا، انہوں نے اللہ کے نبی، اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کے نتیجے میں کتنے مصائب اٹھائے، یہ آج اس کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی وجہ ہے نا کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، تو ریت اور انگاروں پر لٹھایا گیا کہ حضرت بلال، حضرت صہیب، دیکھیں نا یہ ذرا لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جو یعنی صحابہ کبار، ان کو بے پناہ اذیتوں کا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، پتھروں، ریت اور انگاروں پر لٹایا گیا، اس کے علاوہ بھی تکلیفیں دے گئی۔ یعنی دیکھیں وہ مختلف صورتیں تھیں، گھر سے بے گھر ہونا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس ایمان میں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری میں، انبیاء کی تاریخ میں جتنا مجھے تنگ کیا گیا کسی اور نبی کو، جب نبی کو اتنا تنگ کیا گیا تو پھر ان کے جو جانساران ہیں ٹھیک ان کو کتنا تنگ کیا گیا۔ یہ پھر میں نے ابھی کہا کہ یہ اسلام کا ایک تاریخ اسلام کا ایک یہ انمٹ واقعات ہیں قیامت تک کے لیے گئے کہ مشعل راہ کہ استقامت، جرت، بہادری، اس کی عملی جو مثالیں وہ کیا ہیں، کس طرح دی جا سکتی ہیں، تو وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو انہیں جنگوں تک الجھایا گیا، لیکن ان کے قدموں میں ذرا بھر بھی لغزش نہیں، یعنی بار برابر بھی لغزش نہیں ہے، گویا کہ یہ ان کے ایمان کا امتحان تھا، ٹھیک ہے نا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے پھر اجر یہ دنیا میں بھی، آخرت میں پھر اللہ پھر اپنی شان کے مطابق جو چاہے گا ان کو عطا کرے گا۔ پھر اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، اس کے بعد کے زمانہ، بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ یہ ہستیاں تھیں، آپ خلفائے راشدین کا وہ دور، پھر اس مرحلے تک، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ چیز تو پھر خیر و برکت آہستہ آہستہ پھر دیکھیں نا دور ہوتی گئی۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین، اب جو دیکھیں نا بے خبری میں، لا علمی میں، اس طرح جو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے، ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرے حتیٰ تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس نکل آتے تو ان کے لیے البتہ یہ بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ آگے جو بات بتائی جا رہی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا گھر سے باہر آواز نہ دی جائے، یہ حضرت زید بن ارقم یہ فرمائیے کہتے ہیں کہ عرب کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر ہی آوازیں دینا شروع کر دی۔ ہوتا ہے نا جس طرح اکثر آپ شہروں میں تو ہیں مکان کے باہر وہ گیٹ میں بیل نصب ہوتی ہے، اس کا بھی طریقہ ہے، بعض لوگ آ کے بالکل چمٹ جاتے ہیں جس طرح وہ اس کے ساتھ یہ افطار کے ساتھ یہ بھی ان کو کرنٹ لا گیا ہے، تو وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، انگل اٹھاتے ہی نہیں، تو پھر گھر والے دوڑنے شروع کر دیتے ہیں باہر کے، پتہ نہیں کیا واقعہ ہو گیا۔ تو یہ بد تہذیبی ہے،
بے ادبی ہے یہ بھی کہ ایک بندہ تو اس سے پھر اس کا اپنا دیکھیں نا معمولات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے معمولات کیا ہیں. تو جو سلجھی بات کرے پھر جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ یہ کہ ایک دفعہ آپ بیل کریں یا دستک دیں، دوسری دفعہ تیسری دفعہ نہیں تو پھر آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. جواب میں نہ ملنے پا گویا 3 مرتبہ عمل کرنے کے بعد پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ پھر بار بار وہ گھنٹیاں بجاتے رہیں. تو یہ ہے اس مرحلے پہ، یعنی وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے آتے، تو اب یہ کہ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ جو ہے نا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت بیان کی کہ جس طرح حضرت زید بن ارقم وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عرب کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہری آوازیں دینا شروع کی، تو انہیں متنبع کیا، یعنی تنبیہ کیا، بتایا کہ بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح باہر سے یا نام لے کے بتاتے تھے کہ یا محمد صلی اللہ، یہ جو ابھی بات گزر چکی ہے، یعنی نام لے کے تعظیمی القاب، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اور پھر وہ بھی دھیمے اور نرم انداز میں، تلخینہ و لہجے میں، یا اس طرح کی جس طرح ہوتا ہے نا کرخت لہجہ، اس طرح نہ پکارا جائے. تو گویا کہ اس میں بھی ایک قیامت تک کے لیے ایک وہ ہے نا درس پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی آپ نے جب کسی کے ہاں جانا ہو، کسی کو جو ہے نا یعنی اپنی بات بتانا ہو، اس کو مخاطب کرنا ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے. تو اب یہ ہوا کہ متنبع کیا. بنو تمیم کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے گھر، اپنے دولت قدر پہ تشریف رکھتے تھے. انہوں نے آپ کو گھر سے باہری آوازیں دینے شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں، باہر آئیں. یہ انداز بے عقلی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ تھا. تو اس والے سے گویا کہ اہل ایمان کو یا آگے قیامت تک کے لیے گویا کہ جو تربیت کی جا رہی ہے وہ یہ کہ وہ لوگ انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم واللہ غفور الرحیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصروفیات ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خیال رکھا جائے. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتے تھے. کون؟ وہی جو بنو تمیم کے کچھ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے. مزید یہ کہ کیا معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں بولو انہم صابرون، نیز کیا معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے یا کسی اور خاص مہم کے بارے میں مصروف ہوں. کسی عام ذمہ داری کے حامل شخص کا نظام الاوقات اگر یعنی خراب ہو جائے، یعنی اس کو اگر اس طرح سے ڈسٹرب کیا جائے کہ اس سے اس کے آرام کا خیال نہ رکھا جائے، اس نے اپنے کاموں کے لیے جو کچھ سوچ بچار کر رکھا ہے یا ہوم ورک کرنا ہے اسے یکسوئی کے ساتھ نہ کرنے دیا جائے، تو وہ عام ذمہ دار شخص جو ہے وہ کتنا تانگ ہوگا. یعنی وہ تانگ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اور اس کی کارکردگی متاثر نہیں ہوئے بغیر رہ سکتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عام انسان کا اگر آپ اس طرح خیال رکھیں، یا آپ دیکھیں نا کوئی مثلا کسی سرکاری عہدے پہ فائدہ، وہاں پہ آپ دیکھیں نا جائیں تو کیا ہے ملاقات کے اوقات ہیں، پھر یہ کہ اس وقت فلاں صاحب آرام کر رہے ہیں، میٹنگ میں ہیں، یا دیکھیں وہاں جانے کی دیکھیں نا ہر ایک کو جو ہے نا نہ اجازت ہے نہ جرت ہے. تو اب ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے معاذ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں؟ یا آپ بڑے سے بڑا جو شہنشاہ بادشاہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو ہے نا وہ پائے خاک، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا نالین مبارک ہے جوتا، اس کی خاک کے برابر اس کا مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا. تو چہ جائے کہ ادھر ہم اتنی احتیاط برتیں تو اللہ کے نبی کی ذرا اور اس حوالے سے دیکھیں نا ان کی
ادب، ان کی اطاعت، فرما برداری ہر لحاظ سے خیال رکھنا اہل ایمان پر، مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس سے کہیں زیادہ حق ہے کہ ہر امتی آپ کی مصروفیات، آپ کے نام اور آپ کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایک اور بڑی اہم بات آگے، یہ جس کو کہا جاتا ہے کہ، اور یہ دیکھیں نا اسی آیت کو بنیاد بنا کے آپ دیکھیں نا کتنی بڑی تحقیق لوگوں کے پاس اب وہ ڈگریاں لے رہے ہیں، پی ایچ ڈی کی، ایم فل کی، اس سے اوپر ڈگریاں، تو اس کی بنیاد یہ آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مومنو، اگر تمہارے پاس کوئی یعنی ایسا شخص آئے جو جس نے کوئی بات وضع کر لی ہو یا کوئی ایسی جھوٹی خبر لے کر آئے، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں یعنی نادانی میں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ، تم کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ، کس کی؟ بجہالت، یعنی نادانی میں، یعنی تمہیں پتہ ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تحقیق، اچھا تفتیش جسے کہا جاتا ہے، پورے کسی معاملے میں صحیح طور پہ باخبر جب تک نہ ہو تو کسی کے اوپر گویا انسان کو چڑھ دوڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ حقائق شناسی، حقائق کو جاننا، ان کی تہ تک جانا، پھر اس کے بعد، اور یہ بڑا حساس نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، بڑے حساس، ان چیزوں کو گویا کہ آپ دیکھیں نا، یہ اب تو جو ہے نا یہ حکومتوں کے معاملات، پھر آپ دیکھیں اسی طریقے سے مختلف شعبہ زندگی، چاہے وہ عدالتی سسٹم ہے، باقی معاشی بے تاشی، اس حوالے سے تو گویا کہ ہر معاملے میں، ہر سٹیپ کے اوپر، ٹھیک ہے نا جی، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ بھرپور اور مکمل رہنمائی کرتی ہے کہ اس طرح حساس کام، جب کوئی حساس کوئی سٹیپس اٹھائے جائیں تو اس میں پوری احتیاط، پوری تحقیق اور پوری تفتیش سے کام لینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے گویا کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس سے جو خاص احکام اخذ ہوتے ہیں وہ کیا ہیں کہ نمبر 1، تحقیق کے بغیر قدم نہ اٹھایا جائے، یعنی جب کوئی فاسق یا ناقابل اعتبار شخص کوئی خبر لے کر آئے تو جب تک تحقیق و تفتیش سے اصل واقعہ معلوم نہ ہو جائے یا معلوم نہ کر لیا جائے، اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ کسی فاسق شخص کی مہیا کردہ خبر کی بنیاد پر کسی طرح کا کوئی قدم اٹھانا درست نہیں، اسی کے اس کے نتائج خطرناک طور پہ سامنے آ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو بغیر کسی بھائی فلاں علاقے کے لوگوں نے فلاں علاقے پہ، تو آپ کا اگر اس علاقے تو آپ بھی کود پڑیں تو عجیب قسم کا پھر وہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ لہٰذا یہ اگر ملک کی بین الاقوامی سطح پہ یا باقی یہ ساری چیزیں آپ تو پھر سنتے ہیں، صورتحال اس اعتبار سے کافی جو ہے نا بدل چکی ہے، لیکن یہ ہے کہ بے خبری میں کہ یا اس طرح بغیر کسی تفتیش کے، تحقیق کے اگر کوئی سٹیپ اٹھا جائے جب تک کہ اصل واقعہ معلوم نہ ہو جائے تو اس طرح کا کوئی اٹھایا ہوا قدم یہ درست نہیں۔ نیکسٹ یہ کہ جس شخص کے حالات معلوم نہ ہوں، جس شخص کے حالات معلوم نہ ہوں تو محدثین کرام نے اصول قائم کیا کہ اس کی بیان کردہ روایت کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ہوئے اور احادیث کا دیکھیں نا، یہ روایت کا یہ محدثین نے معیار مقرر کیا ہوا۔ آگے پھر بات یہ لمبی ہو جائے گی، تو اسی طرح یہ جو آیت مبارکہ جس کی تلاوت اور تشریح ابھی میں کر رہا ہوں، اس میں ہمیں تعلیم کیا دی گئی ہے کہ ہم یوں ہی ہر کس و ناقص کی بات پر یقین کر کے کوئی قدم اٹھائیں کہ اگر کسی بے راہ رو اور غیر ذمہ دار شخص نے کوئی خبر اڑا دی
آپ اس کی خبر کی بنیاد پر کوئی قدم اٹھا بیٹھیں، بعد میں وہ خبر غلط ثابت ہو تو پھر ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس ندامت کی مختلف شکلیں ہیں، یعنی کئی شکلیں ہیں، یعنی کسی شخص یا کسی قوم پر حملہ کر دیا، کسی فرد، میں نے جس طرح بھی بات کی، کسی خاندان یا کسی علاقے کے لوگوں کے خلاف کوئی بیان دے دیا، بعد میں اس بیان پر پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑے، کسی حکمران یا افسر نے کسی ماتحت کے خلاف کوئی قدم اٹھا لیا، کسی عالم نے کسی کے خلاف کوئی فتویٰ جاری کر دیا، یہ دیکھیں مختلف، تو جلد بازی کے تحت اٹھائے گئے قدم پر جو جانی یا مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جلد بازی عزت اور شخصی اور یعنی جلد باز کی عزت اور اس کی شخصیت کے بارے میں تاثر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ جو جلد بازی کریں، لوگ اسے عام طور پہ کیا کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا بے صبر اور جلد باز، یہ قانون کا کچا ہے، یعنی جو بات کسی ایک سے سنتا ہے تو یا کوئی گری پڑی یا سنی سنائی بات ہو اس کو آگے دھکا دے دیتا ہے۔ تو یہ صورت ہے۔ تو اسی طریقے سے افواہوں کی بھی ممانعت ہے، افواہوں کی بھی ممانعت ہے۔ اس حکم کے ذریعے اسلام نے افواہ پھیلانے کا بھی سد باب کر دیا ہے۔ افواہوں سے معاشرے میں بے چینی اور بدامنی پھیل سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے آگے مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ہاں یہ ہو گیا اگلے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِیکُم رسول اللہ لَوْ یُطِیعُکُم فِی کَثِیرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیکُمُ الْإِیمَانَ وَزَیَّنَہُ فِی قُلُوبِکُم وَکَرَّہَ إِلَیکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ أُولَٰئِکَ ھُمُ الراشدون۔ یہ آیت مبارکہ بھی ذرا توجہ طلب ہے۔ اس کا ترجمہ ہے وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِیکُم رسول اللہ لَوْ یُطِیعُکُم فِی کَثِیرٍ، اگر وہ اکثر کاموں میں تمہارا کہا مانے تو تم ایذا میں پڑ جاؤ، یعنی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ یعنی مزین کر دیا، اور اس نے تمہارے سامنے ناپسند کر دیا کفر اور گناہ کو اور نافرمانی کو، وَکَرَّہَ إِلَیکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْیَانَ، اور تمہارے سامنے تمہاری ناپسند کر دیا کیا، کفر اور گناہ اور نافرمانی کو۔ اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی تشریح تھوڑی وہ اس کے اوپر ذرا غور کریں، سماعت کریں۔ اب جو گزشتہ آیت ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والوں کے بارے میں، جو گزشتہ آیات ہے، احترام کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ایسا کرنے والوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت اور پختگی ڈال دی ہے، تمہارے دلوں کی یعنی تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت اور پختگی ڈال دی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِیکُم رسول اللہ، تمہارے اندر یعنی تمہارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات موجود ہے، ان کی اطاعت، ان کی توقیر و تعظیم کرنا تمہارا فرض ہے، یعنی آپ کی موجودگی اس بات کی متقاضی ہے کہ آپ کی مکمل توقیر اور تعظیم کی جائے۔ اور اس کے برعکس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، یہ آپ کی ذات بابرکات تمہاری رائے کے پابند نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے کے پابند نہیں، آپ اللہ کے نبی کے حکم کے پابند ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری رائے کے پابند ہیں۔ حکم تو خیر معاذ اللہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن رائے ہے نا کہ اللہ کے نبی کی رائے حتمی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف وہی ہوتا ہے وہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے انی، اللہ کے نبی نے فرمایا انی اوتیت الکتاب و مثلہ، بے شک مجھے کتاب اور اس کی مثل عطا کی گئی، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث مبارکہ. تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ نبی تمہاری رائے کے پابند ہیں. اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری کسی خبر، اطلاع، رائے یا مشورے پر عمل نہ کریں تو اس کا برا نہ مانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. حق انسانوں کی خواہشات، توقعات اور آراء کے تابع نہیں. اگر لوگوں کی آراء پر حق کا دار و مدار ہو تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ لوگوں کی آراء تو ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں. اب ان مختلف آراء میں سے کسی رائے کو مانا جائے تو کسی رائے کو مانا جائے، کس کو چھوڑا جائے؟ اسی بارے میں قرآن مجید کی سورہ المومنون کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر حق ان لوگوں کی خواہشوں کے مطابق عمل کرنے لگے حق، تو آسمان اور زمین میں فساد برپا ہو جائے. اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت نمبر جو ہے 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں. وہ محض بے اصل خیالات کی پیروی کرتے ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ظاہر ہے ہر ایک کی جو ہے نا بات کا پیمانہ، ٹھیک ہے نا، یا اس کی جو ذہنی معیار ہے وہ اتنا تو نہیں ہے. تو انبیاء علیہ السلام وہ برگزیدہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. ان کی تربیت، ان کے معاملات وہ من جانب اللہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کوئی سارے کے سارے دیکھیں نا، وہ صحابہ یا ساری کی ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تو کسی نبی کے دیکھیں نا اس معیار تک وہ یعنی چھو بھی نہیں سکتی، پہنچنا تو درکنار. تو پھر ہے جی اگلی آیت مبارکہ فضل من اللہ و نعمات من واللہ علیم حکیم. یہ میرے خیال میں یہ کفایت کرتی ہے والا مؤنا فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. تو ایمان یعنی یہ جو اہل ایمان ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایمان سے محبت کی جو علامات ہیں، اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے نا اولئک هم الراشدون. تو اس حوالے سے بات آگے بڑھ رہی ہے. یعنی یہ جو آیت مبارکہ جس کی میں نے پھر دوبارہ تلاوت کی، اس کی مختصر تشریح کی ہوئی ضمن میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اسی کو حاصل ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں. ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے باقی سب چیزوں کی محبت سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا. پھر ہے دوسرے یہ کہ اسے جس آدمی سے بھی محبت ہو صرف اللہ ہی کے لیے ہو، یعنی الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے اس کے دل میں نہ ہو. اور تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹے سے اسے اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے آگے ایک اور روایت ہے جسے حضرت عباس بن عبد المطلب نے روایت کی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا اور اس کی لذت اسے مل گئی جو اللہ کو اپنا رب
اسلام کو اپنا دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور ہادی ماننے پر دل سے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو آگے ہے جی اگلی جو آیت ہے فضل من اللہ و نعمتن، فضل من اللہ و نعمتن واللہ علیم حکیم، کہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے. ٹھیک ہے. گویا صحابہ یعنی یہ ہے نا اس کا پہلے ترجمہ ہے فضل من اللہ و نعمتن واللہ علیم حکیم، اللہ کے فضل اور نعمت سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. یعنی ہدایت جو یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے. گویا صحابہ کے بار پر اللہ کا فضل ہے، اس نے انہیں ایمان کی نعمت سے نوازا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور اس ایمان کی نعمت کے نتیجے میں وہ اتنے مطیع اور فرما بردار بنے کہ میں نے ابھی بات کی کہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. پھر آگے جو ہے ایک اور اہم جو ہے نا بات بتائی جا رہی ہے اس آیت مبارکہ میں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. ٹھیک ہے. ہمارا یعنی آپ کوئی بھی جو ہے نا معاشرتی عدالتی اور یہ ملکی نظام یہ دیکھیں اس حوالے سے آپ کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہے. اب یہ جو آیت ہے اس کا جو ہے پس منظر یہ ہے کہ منافقین جو تھے یعنی اوس اور خزرج کے لوگوں کو لڑانے کے لیے آئے، لڑانے کے لیے آئے دن شرارتیں کرتے رہتے تھے منافقین. ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ساتھ شامل یعنی اللہ اور رسول کو کس طرح سے دھوکہ دیا جائے. ٹھیک ہے. اللہ فرماتے ہیں ما یخدعون الا انفسهم، اللہ اور رسول کو دھوکہ کیا دے سکتے ہیں، یہ تو اپنی ذات کو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری حقائق جو ہیں یہ سامنے آئی. تو اب یہ ہے کہ یہ جو تھے لوگوں کو لڑانے کے لیے آئے دن منافقین شرارتیں کرتے رہتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کاوشیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا ان کے درمیان موجود ہونا یہ ظاہر ہے باعث خیر و برکت بھی تھا. تو اس طرح گویا کہ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تو پھر یہ یعنی رک جاتا تھا، یعنی لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں سے رک جاتی تھی. صلح کی ان کوششوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کسی ایک فریق کی طرف جانبداری کا مظاہرہ نہ کیا جائے. قرآن حکیم نے حکم دیا ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر، میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ ذرا اس طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے اس آیت مبارکہ کی طرف کہ اس کے اندر حکم کیا ہے. تو یہ ذرا سماعت کریں توجہ سے اور پوری انہماک سے. تو قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر اپنے معاشرے کے معاملات کی اصلاح کرتے رہا کریں. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کوئی یعنی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اس کا میرے خیال میں ابھی میں نے ترجمہ نہ کیا ساری، تو پہلے ترجمہ سن لیں ہم تفسیر کی طرف چال پڑے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ باہم لڑ پڑیں تو تم ان میں ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ایک زیادتی کرے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو ایک دوسرے پر یعنی زیادتی کرے ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر، تو تم اس سے لڑو، یعنی جو زیادتی کرنے والا ہے اس سے لڑو، اور جو زیادتی کرتا ہے یعنی اس سے لڑو جہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے. حتیٰ یہ ہے نا حتیٰ تفیہ الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف. پھر اللہ فرما فَإِن فَاءَتْ، جب وہ رجوع کر لے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو کیا
کر لے تو یعنی جب وہ رجوع کر لے تو تم یعنی ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ سلوک کرا دو اور تم انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان اللہ فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، تم انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو ترجمہ ہو گیا، آگے تشریح جو میں نے جس کا سٹارٹ لے لیا تھا، پھر مزید اعادے کے طور پہ یہ سماعت کر لیں۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ منافقین جو تھے یہ لوگوں کو یعنی وہ جو قبائل تھے اوس و خزرج یا دیگر، ان میں گویا کہ یعنی آئے دن وہ شرارتیں کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اس طرح کی چالیں چلتے تھے۔ آپ یہ دیکھیں خاص طور پہ غزوہ احزاب ہے، اس مرحلے پہ پھر منافقین نے تو عجیب کھیل کھیلا تھا کہ یہ جو ہے نا منافقین کا کردار الگ ہے، اہل ایمان کا کردار اس مرحلے پر۔ اہل ایمان کا کردار یہ تھا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ ٹھیک ہے نا، جو یعنی وہ دستوں کو دیکھ کے، لشکروں کو دیکھ کے مسلمان گھبرائے نہیں ہیں کہ اتنا بڑی جو ہے لشکر، اتنی بڑی تعداد، ہمارے پاس وسائل کی قلت، تعداد کی قلت، تو اس مرحلے پہ ہمارا کیا بنے گا، ایسی بات نہیں کی۔ یہی اطاعت و فرما برداری میں نے ابھی بات کی۔ تو اس مرحلے پہ ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہذا ما وعدنا اللہ، یہ ہے کہ وہ جو اللہ اور رسول نے وعدہ کیا تھا، جو آگاہ کیا تھا کہ یہ کفر اس طرح ناکام جسارت کرے گا، تو واقعہ یہ ہوا ہے۔ تو وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اس مرحلے پھر ان کا کیا ہوا کہ ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، پھر ان کے ایمان کی مزید اللہ گواہی دیتے ہیں کہ اہل ایمان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ٹھیک ہے نا، کہ جو عہد و پیمان انہوں نے اللہ کے ساتھ کر رکھے تھے تو ان کو سچ کر دکھایا، یعنی ان کے پائے استقامت میں لغزش نہیں آئی۔ تو یہ غیر عہد و پیمان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے نتیجے میں انہوں نے کیے تھے نا، کہ جان بھی دینا پڑی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ان کے مقابلے جو منافقین تھے تو انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کیے اور اس طرح کھسک گئے۔ ان بیوتنا اورا الفرم ما ہی بیورا ان یریدون الا فرادا۔ پھر آگے اللہ نے کیا اور ڈکلیئر فرما دیا کہ ان سے کہہ دو کہ کل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت یا بالقتل، یہ دنیا سے یعنی موت سے بھاگنا یہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، کتنا جی سکو گے، پھر مرنا تو ہے ہی ہے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جو ہے نا جو شر پسند عناصر تھے وہ مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے جو ایسی صورتحال ہوتی تو وہ تھم جاتی، رک جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو نا جب صلح ان کے درمیان، یعنی ان صلح کی ان کوششوں میں اللہ سے ڈرتے رہو، کسی ایک فریق کی طرف جانبداری کا مظاہرہ نہ کرو، یعنی یہ کرائٹیریا سیٹ ہو گیا قیامت کے تک کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کا جو عمل تھا اس زمانے میں وہ تو ہے ہی اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے۔ قرآن حکیم نے حکم دیا کہ مسلمان اجتماعی طور پر اپنے معاشرے کے معاملات کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ مسلمانوں کے دو گروہ اگر لڑ پڑیں تو دوسروں کے لیے حکم ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کروا دیں، صلح کروا دیں، یعنی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ اپنے طور پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، دوسرے اپنے طور پہ ان کے لیے کوئی سٹرگل نہیں ہو رہی، یہ نہیں۔ اسی طرح آج عصر اعظم میں بھی اسلامی ممالک اگر ان کے اندر کوئی اس طرح کی اونچ نیچ ہو جائے تو باقی جو ہے نا ممالک اسلامی ان کو اس میں اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے کرنا چاہیے، کیپیسٹی سے بڑھ کے، اس لیے کہ کوئی یہ یعنی انفرادی معاملہ تو ہے نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا اجتماعی معاملہ ہے کہ ان کے اندر، اور یہی ہے یہ کفر کی یہی اور اس پیٹرن پہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا شرپسند جو اس زمانے آج بھی دیکھیں نا، یعنی جو ہے نا مسلم دشمن قوتیں یہ آج بھی کوئی ایسا تو نہیں کہ بیٹھی ہوئی، وہ اسی طرح سے وہ خفیہ طور پہ سرگرم عمل ہیں
جس کا عملی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اس کی وہ کیا کہتے ہیں اس کی، وہ یہ پکڑا ہوا ہے وہ جاسوس کلبھوشن یادیو، تو اس کی صورت میں پھر دیکھیں نا، یہ مسلم دشمن قوتیں ہر دور میں مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پھیلانے کے لیے سرگرم عمل رہی ہیں. تو اس حوالے سے گویا کہ یہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے کوئی اس طرح کوئی مسئلہ بن جائے، اور پھر ہمارے ملک میں دیکھیں نا، ہمارے ملک میں دیکھیں یہ بلوچستان میں کہیں پشاور میں یا وہ جو ہیں قبائلی علاقہ جہاں، وہاں پہ یہ اسلام دشمن قوتیں، مسلمان دشمن قوتیں کس طرح متحرک ہیں، کس طرح یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جن کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، جن کی کوئی حیثیت نہیں، مسلمان کی یعنی وہاں محبت مودت اور بھائی چارے میں یہ اہل ایمان کی مثال تو جسد واحد کی طرح، ٹھیک ہے نا. ہم تو ساری باتوں کو تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو یعنی بجائے قربانی کے ہم اس طرح کی باتیں کر دیتے ہیں. کوئی کہتے ہیں ہمارا یہ فلاں پانی لے گیا، کوئی کہتا ہے یہ کھا گیا، فلاں کھا گیا. وہ سب نعمتیں اللہ کی، یہ سب اس جو ہے نا پورے خلوص محبت مودت، یعنی اس کو پورا ملک جو ہے ہر شخص کا یعنی انفرادی طور پہ ہر شخص سمجھے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے، تب بات بنتی ہے. اپنے گھر کے لیے دیکھیں انسان حفاظت کے لیے گولی کھاتا ہے، پھر اس کی یعنی وسائل اس کے لیے مہیا کرتا ہے، یہ جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کے لیے وہ اسٹرگل تو کرتا ہی ہے نا. تو اس حوالے سے ہر شخص کی اگر اتنا ذمہ دار بن جائے، جس طرح وہ اپنے گھر کے یعنی رات کو جب دیکھیں نا یہ سوتا ہے تو پوری احتیاطی تدابیریں اختیار کرتا ہے، گیٹ کو تالا لگاتا ہے پورا اہتمام کے ساتھ ہے. تو اس طرح سے یعنی ہر شخص کو ملک کی جو ہے نا حفاظت معاملات میں اسی طریقے سے اپنے گھر کی طرح اس کو دیکھنا چاہیے کہ گھر میں کسی طرح کا نقصان ہو گیا تو سارا وہ میرا نقصان. تو اب یہ ہے کہ جو ہے نا شرپسند یا غیر مسلم جو ہے نا یا مسلم دشمن قوتیں جو ہیں وہ اس طرح یعنی اسلام مسلمانوں کے اندر اس طرح دراڑیں ڈالنے کی کوشش، اس کے بے تحاشا شعبے ہیں. کہیں دیکھیں نا وہ آپ کو زہریلی طور پہ وہ جو ہے نا وہ علاقائیت کا وہ جو ہے نا وہ انجیکشن وہ انجیکٹ کر دے گا، کہیں کوئی اور یعنی مختلف صورتیں ہیں. تو بہرحال باقی باتیں نیکسٹ ہوں گی. کافی ٹائم آپ کا میرے خیال میں اوور ہو چکا ہے، نیکسٹ کلاس میں اسے آگے ہم بڑھیں گے. یہ طائفتان من المؤمنین یہ ہو چکا ہے، حتی تفیع امر اللہ میں با، یہ ساری یہ آیت مبارک کا ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے کر دی ہے. مزید اس حوالے سے جو بحث آگے چل رہی ہے کچھ اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیا نہیں تو یہ چیزیں کفایہ کرتے ہیں. اس کو جنرلی اپنے طور پہ بھی سوچیں نا، اپنے طور پہ بھی سوچیں کہ عصر حاضر میں ہم یہ کن کن حوالوں سے دشمن قوتوں کے علاقار بن رہے ہیں یا کیا چیزیں فیڈ کریں تحریری طور پہ اور باقی معاملات میں، یعنی معاشرتی معاشی مذہبی معاملات میں ہم کس طرف جا رہے ہیں. ذرا یہ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ حافظ.